अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूँ महविश सिद्दीक। नाजरीन, मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है और बल्दियाती इंतखाबात भी चूँकि चंद दिनों बाद हैं, तो कराची के हालात की अगर हम बात करें तो कराची की सूरत हाल का दारोमदार टोटली हमारे पूरे मुल्क की सियासत पर होता है। कराची के हालात बेहतर होते हैं तो सियासी मैदान में काफ़ी गर्मा गर्मी आ जाती है। इसी हवाले से आज एक खुसूसी प्रोग्राम आपके सामने मैं पेश करने जा रही हूँ और एक बहुत ही खुसूसी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हैं लेट्स रीबिल्ड कराची के बानी समझे जाते हैं। और वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनका जो अज़्म है वो ये है कि हम कराची के मसाइल को हल करके दिखाएंगे और हम ही हैं जो कराची के हर मसले को हल करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया कैंपेन से तो ये लग रहा है कि अगर आपको कराची की ज़िम्मेदारी दे दी जाए तो आप तमाम मसाइल का हल कर देंगे। तो क्या इस बात का थोड़ा सा कोई प्रेशर है आपके ऊपर, क्योंकि है ये कि इख्तियारात कम हैं और सूरत हाल कराची की बहुत अबतर है, तो इस प्रेशर को आप कैसे ले रहे हैं? नहीं, प्रेशर तो बहुत है और इस वक्त लोगों ने बहुत उम्मीदें बांध ली हैं। मैं तो लोगों से कहता हूं कि उम्मीदें भी बांधें आप, लेकिन पहला मरहला ये है कि वोट डालें। इसलिए कि होता है कि उम्मीदें बांध ली, घर में रह गए ना, तो फिर ये उम्मीदें वहीं पर दम तोड़ देंगी और वही होता रहेगा जो भी हो रहा है। वोट डालने के लिए निकलें लोग 28 अगस्त को बल्दियाती इलेक्शन में, और बड़ी तादाद में निकलें। लोगों के साथ बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वोट है नहीं उस जगह पे जहां वो रहते हैं। तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं, जो जहां उसका वोट है ना, वो मालूम करें 8300 पे और पहुंच जाएं, वोट कास्ट करें और इंशाल्लाह ताला इससे चीज़ें बेहतर होंगी। नंबर 1। नंबर 2 बात ये कि देखें, हमारे लिए मुश्किल है ये शहर, बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है जितना मुख्तलिफ है, ठीक है ना। अब इसके अपने मसाइल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के साथ मिलकर हम आसानी के साथ कर सकते हैं। हम सफाई सुथराई का निज़ाम बना सकते हैं, हम वो करप्शन ख़त्म कर सकते हैं कि जो इस वक्त हो रही है। मसलन आपको जगह जगह कचरे के ढेर नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, इसके ऊपर मैं बहुत तफसील से आपसे ये सवाल करने वाली हूँ, क्योंकि शहर के बीचों बीच बहुत बड़ी बड़ी कचरा कुंडियाँ हैं और एक माफिया है। मुझे तो ये सुनने में आया है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए गए हैं कचरा कुंडियों के। तो आपको इस हवाले से थोड़ी नॉलेज है? हाँ, और आप कुछ देखिए ना, 3 बड़े लैंडफिल साइट्स होती हैं जिन पे बिलाखिर कचरा जाकर डंप किया जाता है, जिसमें एक जाम चाकरो है, एक इस तरफ है, मतलब 3 हैं। उसके बाद टाउन्स की सतह पर पहले 18 टाउन हुआ करते थे, अब 25 टाउन उन्होंने बनाए हैं। तो 25 टाउन्स की सतह पर अगर गार्बेज स्टेशन बन जाएं और उन जो यूसियों का और मोहल्लों का कचरा है वो एक जगह पर जाकर डंप हो, फिर वहाँ से उसको उठाने का निज़ाम मौजूद हो, तो ये कचरे का सिस्टम 2-3 महीने के अंदर बहुत बेहतर हो सकता है। वो गाड़ियाँ जो केएमसी के पास ऑलरेडी हैं, वो गाड़ियाँ जो डीएमसीज़ यानी डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के पास थी, वो अब टाउन्स के पास होंगी। वो हज़ारों की तादाद में बनती हैं। अगर आप सबको जमा कर लें, कम से कम उन गाड़ियों को सड़क पर ले आएँ, उसकी मेंटेनेंस कर दें, उसके पैसे नहीं खाएं। अभी मेंटेनेंस के पैसे खा रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी गाड़ियां तो अभी ईंटों पर खड़ी हुई हैं, उनको पहियों पे खड़ा कर दें। और उनके जो पेट्रोल और डीजल की पर्चियां इस वक्त बन रही हैं और गाड़ियां नहीं चल रही, कम से कम उसकी मॉनिटरिंग का निज़ाम दुरुस्त हो जाए। और जमात इस्लामी इसलिए कर सकती है कि हमने बिल्कुल इसी तरीके से आज से 20 साल पहले किया था। अच्छा, आपने नेमतुल्लाह खान साहब के दौर की बात की, तो मैं उसी दौर के हवाले से एक बात कहना चाहूँगी कि उनके दौर में फेडरल की तरफ से, वफाक की तरफ से फ़ंड्स दिए गए थे। तो अभी आपको उम्मीद है कि आपको सिंध गवर्नमेंट जो है वो फ़ंड देगी या आपको सपोर्ट? देखें, अभी तो नहीं दे रहे ये लोग, और जो दे रहे हैं वो करप्शन की नज़र कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत को भी कराची से कोई दिलचस्पी नहीं है और सूबाई हुकूमत को भी कराची से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये एक ऐसा फैक्ट है कि जिसको बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। शहर के हालात देखकर आपको पता चल जाएगा। 17 साल से पानी की एक बूंद का इजाफा नहीं किया, कोई प्रोजेक्ट नहीं बना। अगर दिलचस्पी होती, नून लीग भी रही, पीटीआई भी रही, पीपल्स पार्टी भी रही वफाक में, और सूबाई हुकूमत 15 साल से पीपल्स पार्टी की है और एमक्यूएम हर हुकूमत का हिस्सा होती है। तो अब आप जितने मैंडेट वाली पार्टियाँ हैं वो सारी की सारी जो है वो हुकूमतों में शामिल हैं 17 साल से, और उन्होंने कराची के लिए कुछ भी नहीं किया। अच्छा, इसी तरह से आप देखें, ट्रांसपोर्ट का कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ, मास ट्रांजिट पे काम नहीं हुआ, कराची सर्कुलर रेलवे पे काम नहीं हुआ। हमारे 2 बहुत बड़े बड़े मसले हैं, एक पानी, सीवरेज, और उसके साथ ट्रांसपोर्ट। अच्छा, सबसे बड़ा बहाना तो वो यही करते हैं ना, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन वो कंप्लीट इसलिए नहीं होता क्योंकि लैक ऑफ फंड्स का एक बहाना देते हैं। तो आप लोगों ने कोई ऐसा प्लान, कोई फार्मूला बनाया कि आप लोग खुद रेवेन्यू जनरेट कर सकें? देखें, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो केएमसी की सतह पर जो उसके डोमेन में आती हैं उसको बेहतर किया जा सकता है। बड़े प्रोजेक्ट हमेशा याद रखें, बड़ी शहरों के अंदर ये फेडरल गवर्नमेंट्स और जो प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं दुनिया भर में, उनके बगैर नहीं होता। पहले भी नहीं हुआ, अब भी नहीं हो सकता। असल मसला ये है कि इनसे ये पैसे निकलवाने का क्या है।
یعنی اب تک کوئی یہ جو بلیم گیم رہا ہے نا، رونا دھونا رہا ہے، تو یہ رونے دھونے سے تو یہ لوگ سیدھے نہیں ہوتے. یہ تو آپ کو کام کرنا پڑے گا، پبلک کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، لوگوں کا اعتبار اس میئر کے اوپر بن جائے کہ یہ اپنے حساب سے کام کر رہا ہے اور اپنی اختیار کے مطابق کر رہا ہے، تو یہ سارے لوگ مل کر میئر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر کسی فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہمارا حق مار سکے. اچھا، لوگوں کو امید بن رہی ہے، الیکشن بھی ہوتے ہیں، لیکن الیکشن شفاف ہوں اس کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا نا. اور ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کہ جماعت اسلامی جب بھی یہ شفافیت پہ ایک کوسچن مارک آیا ہے تو بیک آف کر گئی ہے. تو اس دفعہ بھی کیا یہی نہیں، بیک آف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. صرف ایک مرتبہ ہم نے بیک آف کیا تھا مڈ ڈے میں، اور وہ ایکسپوز کرنے کے لیے کیا تھا، وہ بھی اب 9 سال ہو گئے ہیں اس کو، اور اس کے بعد ہم کئی الیکشن لڑ چکے ہیں. اب تو جماعت اسلامی کے پاس مطلب ظاہر ہے اب تو لڑنا ہی لڑنا ہے اور آخری وقت تک مقابلہ کرنا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب الیکشن میں جا رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ ڈیلیمیٹیشن صحیح نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے ووٹر لسٹیں صحیح نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہاں آرઓز کو سیاسی بنیادوں پہ بھرتی کیا گیا ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں پر اس وقت سیاسی ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہے اور ہم چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن ان کو سپورٹ کر رہا ہے. جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تو اس جگہ پر جب گورنمنٹس کا نظام ہوتا ہے تو انٹرم گورنمنٹس ہوتی ہیں. اسی طرح بلدیہ ہے تو آپ نے کیوں چھوٹ دی ہوئی ہے، کیوں پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹر کا تقرر، کیوں جھنڈے لگا لگا کے کام ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا ایک نظام ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. یہ بارشیں ہوئیں، ان بارشوں سے ان کے سارے جھنڈے جو ہے نا پتہ چل گئے کتنے جھنڈے لگائے انہوں نے، کتنے جھنڈے گاڑے ہیں. وہ سارے جھنڈے اب کچروں کے اوپر گڑ رہے ہیں سمجھ لیں. تو ہماری لڑائی بہت بڑی ہے، اسی لیے تو میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں اتنی تعداد میں نکل جاؤ کہ یہ مینج نہ کر سکیں. بس یہ میری ریکویسٹ ہے لوگوں. چلیں ہم مزید سوالات کریں گے آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. جی تو حافظ صاحب، اب مجھے یہ بتائیے کہ اختیارات کا رونا ہمیشہ سے میئر کرتے رہے ہیں، تو اب بھی آپ اگر میئر بن گئے تو آپ بھی اگر ایسا کرتے ہوئے نظر آئے تو پھر الیکشن کروانے کا کیا فائدہ ہے؟ نہیں، میں نے تو آپ سے کہا کہ اختیارات جتنے ہیں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو خود بخود لوگ آپ کے ساتھ مل کر بقیہ اختیارات بھی چھیننے کی تحریک میں حصہ دار بن جائیں گے. اور اگر آپ اپنی اختیار کے مطابق کام نہیں کریں گے، آپ کی سنجیدگی سنسیریٹی نظر نہیں آئے گی، تو پھر آپ روتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم یہ بات لوگوں سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ اپنے اختیار کے مطابق اور انشاءاللہ اس سے زیادہ کام کریں گے. کراچی کا کتنا فیصد حصہ جو ہے وہ آپ کے انڈر آئے گا اور کتنا فیصد ہے جو کینٹونمنٹ کے اندر آئے گا اور آپ اپنے اختیارات کے تحت اس پہ کام کر سکتے؟ دیکھیں، آبادی کے لحاظ سے تو کینٹونمنٹ ایریاز میں تقریباً 6 سے 9% آبادی بنتی ہے، لیکن ان کا رقبہ زیادہ ہے. اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں سب کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ کب تک یہ 3 طرح کے نظام، 2 طرح کے، 4 طرح کے نظام چلیں گے. اب ان سب چیزوں کو سنکرونائز کرنا پڑے گا. 1924 کا جو کینٹونمنٹ کا ایکٹ ہے پاکستان بننے سے پہلے کا، وہ اب اس طرح سے نہیں چل سکتا. اب آپ کو کوئی نہ کوئی سسٹم وضع کرنا پڑے گا کہ جس میں پورے شہر کی ایک اتھارٹی کو تسلیم کرنا پڑے گا. اس لیے ہم اس کے لیے کوشش کریں گے کہ پہلے مرحلے میں سنکرونائزیشن ہو. لیکن پہلے بھی جو میئر ہوتے تھے، کینٹونمنٹ بورڈ ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے سڑکوں کا معاملہ ہے، پانی کا معاملہ ہے، پورے انفراسٹرکچر کا معاملہ ہے، اس میں یہ سارے ایریاز بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لہٰذا میئر کو بڑا تو ماننا پڑے گا. اس کے علاوہ کراچی کا ایک بہت بڑا مسئلہ انکروچمنٹ کا بھی ہے اور پلاٹوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کے جورسڈکشن میں جتنا ایریا آئے گا، آپ نے اس حوالے سے کوئی فارمولا، کوئی ایک پلان بنایا ہے؟ دیکھیں، ہم نے گورنمنٹ سے لڑائی لڑی، 29 دن کا دھرنا دیا، اور ہم یہی کہتے تھے کہ جو کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی، آپ نے اس کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا اور اس کو ختم کر دیا، اور اس پر آپ نے ایک طرح سے صوبائی حکومت کا قبضہ رکھا ہوا ہے، جو کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے. اس کو ایک سٹی اور میئر کے ماتحت ہونا چاہیے. وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. وہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین میئر کو بنانے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کسی بھی چیز، ہم نے بہت لڑائی لڑی اور ان سے بہت ساری چیزیں منوا لیں، اور کچھ چیزوں پہ کہا کہ ہم بات چیت جاری رکھیں گے تاکہ کہیں سے آغاز ہو. تو اب واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا چیئرمین تو میئر ہوگا، اب یہ طے ہو گیا، انہوں نے قانون بھی پاس کر دیا. لیکن جتنے بھی ادارے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں یا بورڈ آف گورنرز ہیں، ان کا چیئرمین بھی میئر کو ہونا چاہیے، اور اس پر ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے. اچھا سر، پہلے جو تھا نا ایک کانسیپٹ تھا کراچی کا کہ کراچی ایک خوبصورت شہر ہے، روشنیوں کا شہر ہے، لیکن ہم آئے دن اب یہ سنتے ہیں کہ کراچی جو ہے وہ ورسٹ سٹیز کی لسٹ میں ٹاپ کر رہا ہے، کبھی ٹاپ 5 کی لسٹ میں آ رہا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے کوئی ایسا پلان بنایا ہے کہ قدرتی خوبصورتی اور جو ایگریکلچرل لینڈ تھی کراچی کی، جس پہ بہت تیزی سے جو ہے نا اس کو برباد کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی پلان بنایا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے؟ تھے، کاش کہ اس پر عمل درآمد ہوتا اور یہ قبضے نہ ہوتے اور جعلی قسم کے
اتھارٹیز بن گئی. دیکھیں یہ جو انہوں نے MDA, LDA, KDA اس طرح کے اداروں کو الگ الگ کر کے سندھ حکومت کے ماتحت کر کے میئر کے اس سے نکالا ہے نا, یہ کیا ہی کرپشن کے دھندوں کے لیے. اور پھر سوسائٹیز ہیں جس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ پورا نظام درست ہو سکتا ہے لیکن ظاہر لمبا کام ہے. اس وقت بھی جو ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ ہماری ضرورت ہے, ماحول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ایک نعرہ ہے نا کہ ہم جزیروں کو بنا دیں گے, یہ جزیروں کو بنا دینے میں جو آپ کے مینگرووز ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ تو یہ صرف نعرے بازی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جو اس شہر کو جانتا ہے, جو اس کے مسائل سے واقف ہے, وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کی ایگریکلچرل لینڈ بھی اس کی ضرورت ہے اور اس کے جزیرے بھی اس کی ضرورت ہیں, اور ان کو پراپر طریقے سے ڈیزائن کر کے ہی کام کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے پیش نظر ہیں, ہمارے پاس بہت اچھے ٹاؤن پلانر ہیں الحمدللہ, وہ پہلے بھی سرو کر چکے ہیں, اب بھی ہم ان کے ساتھ ہیں. کچھ جماعت اسلامی کا حصہ ہیں, کچھ اس کام کے لیے جماعت اسلامی کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. اچھا سر, تھینک یو سو مچ, آپ نے اتنا ٹائم دیا. بس مجھے ون لائنر دیجئے پبلک کے لیے جو میسج آپ دینا چاہیں. میں تو لوگوں سے اب یہ کہتا ہوں کہ اس وقت کراچی میں بلدیاتی الیکشن کوئی محض سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت زندگی موت کا مسئلہ ہے ایک شہر کراچی کے لیے. یا اپنے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے, یا اس شہر کو لیویبل بنانا ہے اور یہاں رہتے ہوئے ہمیں فخر کرنا ہے, اور یہاں ایجوکیشن اور ہیلتھ اور اسپورٹس اور رہنے کے لیے ہمیں سہولتیں ملنی ہیں. تو اس لیے اس الیکشن کو آپ پولیٹیکل گراؤنڈ پہ مت دیکھیں. میں جس بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں, میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں. ہم سب کی ریسپیکٹ کریں گے, ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے, اس لیے کہ اس شہر کے مسئلے کا حل جماعت اسلامی کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے. ہم پروون ہیں, کام کر کے دکھا چکے ہیں, اور انشاءاللہ ابھی بھی ہم سب سے بڑی آواز ہیں اس شہر کی. تو اللہ نے ہمیں موقع دیا اور لوگوں نے ہم پر اعتماد کیا. تو اب چاہے وہ PTI کا ہو, نون لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو, MQM PSP کا ہو, اگر آپ اعتماد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو ہم آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن نہیں دیکھیں گے, ہم سب کو سرو کریں گے, سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. تھینک یو سو مچ سر, اینڈ گڈ لک ٹو یو فار یور اپ کمنگ الیکشنز. جی تو ناظرین, کراچی کا کاسموپولیٹن آج یہیں اختتام کرتے ہیں, اس امید کے ساتھ کہ جو بھی کراچی کی ذمہ داری لے وہ اسے بھرپور طریقے سے پورا کرے. اب لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد مناہل آپ کو جوائن کریں گی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں کاسموپولیٹن لاہور کے مکمل احوال کے ساتھ مناہل شیخ. سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور کی ہیڈ لائنز. آج ہم کرائیں گے آپ کی ملاقات عائشہ کمال سے, جن کی خطاطی کے چرچے آج کل دنیا بھر میں ہیں. شملہ پہاڑی کے قریب تیز رفتار گاڑی نے ٹریفک اسسٹنٹ کو کچل دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے صوبے بھر میں گریجویشن تک تعلیم مفت کرنے کا اعلان کر دیا. لاہور کی ہیڈ لائنز آپ نے جان لی, بڑھتے ہیں اپنی پہلی خبر کی جانب. اسی موضوع پر آج بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی کارکن برائے حقوق نسواں میڈم فرزانہ باری. السلام علیکم میم. السلام علیکم. میم, سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ خواتین پر تشدد کے حوالے سے قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے, قانون تو ہمارے ہاں کافی اب بہتر ہو چکے ہیں, کافی سخت قوانین ہیں. ریپ کے کیس میں یہاں تک کہ سزائے موت ہے, 20 سال تک آپ عمر قید کی سزا دے سکتے ہیں. سزاؤں میں جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے ہاں جنسی حوالے سے تشدد کی جو مختلف اقسام ہیں اس کے حوالے سے جو قوانین ہیں وہ موجود ہیں. سزائیں جو ہے وہ کافی سخت ہیں, لیکن ایشو جو ہے وہ یہی ہے کہ سزائیں ہوتی نہیں ہیں. یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس وقت جو ہم فیس کر رہے ہیں. میڈم, یہ بتائیے گا کہ خواتین پر تشدد کے مجرم انجام تک کیوں نہیں پہنچ پاتے, یا نظام درست کام نہیں کرتا؟ تو معلوم ہے ہمارے معاشرے کے اندر مطلب کیس کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں ہوتی, اور کوئی بہت آپ دیکھیں کہ ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن لوگ جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکاتے ہی نہیں عورتیں, کیونکہ اس کی بہت سارے جو اس کی وجہ سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن جو عورتیں ہمت کر کے جو ہے وہ عدالتوں تک پہنچتی ہیں, یا وہ ریاست سے جو ہے وہ اپنا انصاف مانگنے کی جو ہے وہ جرت کرتی ہیں, ان کو اتنا خوار کر دیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو فیصلہ آباد والا کیس ہے, تو اس میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ کی شادی کے لیے اس طرح سے اس میں انوالو ہو, تو یہ ہو نہیں سکتا. ضرور یہ لڑکی جو ہے یہ کوئی اس نے کوئی چکر چلایا ہے. تو مطلب یہ جو ایک سوچ ہے, یہ جو تھنکنگ ہے کہ آپ ہمیشہ وکٹم جو ہے اس کو ڈاؤٹ کرتے ہیں, اس کو بلیم کرتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دن بہ دن جو ہے وہ مظالم بڑھ رہے ہیں. میڈم, یہ فیصل آباد والا واقعہ کیمرہ پر ریکارڈڈ ہے اور ہر جگہ وائرل بھی ہو چکا ہے. کیا اس واقعے کے ملزم انجام تک پہنچ پائیں گے؟
دیکھیں بہت سارے ایسے واقعات ہم نے دیکھے جس کے اندر باقاعدہ ویڈیوز تھیں اور بہت اسٹرانگ ایویڈنس موجود تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جو کیسز ہیں وہ اپنے جو منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکے. امید کرتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ کوئی اس معاملے میں جو ہے وہ کوئی انصاف کرنے میں کوئی اپنا کردار ادا کریں گی. لیکن آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ جب تک تھوڑا بہت میڈیا کی اس وقت اس کیس کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہے، توجہ ہے، تو یہ کیس جو ہے اس کی سنوائی ہوگی، ورنہ یہ کیس سالہ سال چلے گا. اور مین وائل آدمی کے دیکھیں یہ بزنس مین ہے، بااثر ہے، یہ ضمانت لے کے گھر بیٹھ جائے گا، یا اگر اس وقت جیل میں بھی ہوگا تو وہاں پہ بھی اس کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہوگا. بہت شکریہ میڈم فرزانہ باری. جی ناظرین، فن خطاطی کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے. اسلامی تاریخ میں فن خطاطی کا علم بام عروج پر پہنچا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فن حسن و جمال میں ارتقاء کی منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھا. بعد میں اس فن کو جدید خطوط پر استوار کرتے ہوئے مزید نقش و نگار سے مزین کیا گیا. فن خطاطی کا شوق اگرچہ آج کے جدید دور میں کم ہو گیا ہے، نوجوان نسل کمپیوٹر اور موبائل کی طرف مائل ہو رہی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس قدیم روایت کو آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. انہی لوگوں میں لاہور سے تعلق رکھنے والی عائشہ کمال بھی شامل ہیں، جو اسلامی خطاطی میں طبع آزمائی کرتی ہیں، جو گزشتہ 10 برسوں سے خطاطی کر رہی ہیں. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآنی آیات کو ایسے دلکش انداز میں لکھا کہ ہر دیکھنے والا دنگ رہ جاتا ہے. وہ ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بے شمار ایگزیبیشنز میں اپنے فن پارے پیش کر چکی ہیں، جنہیں دنیا بھر میں خوب پذیرائی ملی. وہ فن خطاطی پر کئی بڑے ایوارڈ بھی اپنے نام کر چکی. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عائشہ کمال. آئیں چل کے ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے عائشہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھینک یو سو مچ. اچھا عائشہ، آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو خطاطی کا شوق بچپن سے تھا یا تو آپ نے اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی اور پھر آپ خطاطی کی طرف آئیں؟ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا قرآن پاک پڑھنے کا، تو مجھے کنیکشن قرآن پاک کے ساتھ فیل ہوتا تھا. بہت زیادہ قرآن پاک پڑھتی تھی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ ہاں کچھ ہے، میں نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اچھے پیارے طریقے سے لکھنا ہے. تو پھر اس کرتے کرتے پھر میں نے اس کو 10 سال سے پروفیشنلی کر رہی ہوں. اچھا عائشہ، آپ نے اسلامی خطاطی کا ہی کیوں انتخاب کیا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے شوق تھا قرآن پاک پڑھنے کا بہت زیادہ، تو اسی لیے مجھے فیل ہوتا تھا، میرا دل کرتا تھا میں لکھوں، ٹھیک ہے، خوبصورت طریقے سے لکھوں. تو پھر اس لیے اسی شوق کو میں نے آگے بڑھایا اور اللہ تعالیٰ نے چن لیا مجھے اس کام کے لیے الحمدللہ. تو یہی میرا پروفیشن بھی بن گیا. عائشہ، آپ نے سورہ رحمان کی خطاطی کی اور آج کل انٹرنیٹ پہ اس فن پارے کو بہت سراہا جا رہا ہے. اس کے بارے میں کچھ بتائیں کہ اس کا سائز کیا ہے اور اس میں کون سا خط یوز ہوا ہے؟ جی الحمدللہ بہت زیادہ سراہ رہے ہیں لوگ، تو میں بہت خوش ہوں. پینٹنگز بہت بڑے سائز کی تھیں، 9 بائی 16 فٹ کی 3 پینٹنگز تھیں. تو یہ گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا، اس میں لگی ہیں. تو اس میں خط شکستہ اور خط معلیٰ مکس خط کر کے تو پھر اس میں بنی ہے. اور اس فن پارے کو بنانے میں آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ ایک پینٹنگ تقریباً 1 ماہ میں کمپلیٹ ہوئی، تو 3 ماہ لگے 3 پینٹنگز کو کمپلیٹ کرنے میں. عائشہ، ایک خطاط ہونے کے ناطے یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آیت مبارکہ کو لکھنا، زیر زبر کا خیال رکھنا. تو آپ کیسے خیال رکھتی ہیں اس چیز کا؟ کوشش کرتی ہوں کہ کوئی غلطی نہ ہو، لیکن انسان ہے نا، کوئی غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن پھر وہ پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ آپ پینٹنگ بنا رہے ہوتے ہو تو جب کمپلیٹ بھی ہوتی ہے اس کو آپ بار بار دیکھتے ہو، تو پھر پتہ چل جاتا ہے اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو. ویسے بھی قرآن پاک کو دیکھ کے میں لکھتی ہوں، چاہے اس کو زبانی مجھے آتا بھی ہے، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن پاک سامنے رکھ کے تو لکھوں. اچھا، اب تک آپ کے فن پاروں کی کہاں کہاں نمائش ہو چکی ہے؟ بہت کافی ملکوں میں ہوئی ہیں، دبئی میں ہوئی ہے، یو ایس میں ہوئی ہے، اور ابھی ریسنٹلی میں نے یورپ میں ایگزیبیشنز کی ہیں، 3 ایگزیبیشن کی ہیں، اور پھر میں نے ماسٹر کلاس بھی کی ہے. تو عائشہ، آپ کو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے
کیسا لگتا ہے جب آپ باہر کے ممالک میں گئی ہوتی ہیں اور وہاں پہ لوگ آپ سے کلاسز لینے آتے ہیں؟ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں۔ عائشہ، آپ پاکستان میں خطاطی کا کیا فیوچر دیکھتی ہیں؟ اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ، اچھا ہوگا، پہلے سے زیادہ اچھا کام ہو رہا ہے، پہلے نہیں تھا اتنا زیادہ لیکن اب اچھا ہو رہا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس میں لڑکیاں بہت زیادہ آئیں، گورنمنٹ لیول پہ اس پہ بہت زیادہ کام ہونا چاہیے۔ خطاطی میں آپ آج کل کے جدید ٹولز اور سافٹ ویئر کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن دیکھیں جو فیلنگز ان پینٹنگ کے ساتھ ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ آخر میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ خطاطی کو فروغ دینے کے لیے اسکولز کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ بہت اہم کردار ہے اسکولوں کا، کیونکہ اسکولوں میں ٹیچرز ہونے چاہیے خطاطی کے، جو بچوں کو الگ سے ایک پیریڈ دیں جس میں وہ خطاطی سیکھیں۔ ٹھیک ہے، لکھائی جب اچھی ہوگی تو خود بخود ہی بچوں کا لکھنے کا دل کرے گا، تو بالکل اس پہ کام ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا عائشہ کہ آج آپ نے ٹائم نکالا اور آپ ہمارے شو پہ آئیں۔ بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب۔ لاہور شملہ پہاڑی کے قریب تیز رفتار گاڑی نے ٹریفک اسسٹنٹ کو کچل دیا۔ ذرائع کے مطابق شملہ پہاڑی کے نزدیک چوک پر ٹریفک پولیس اسسٹنٹ محمود احمد نے دودھ لے جانے والی گاڑی کو روکا، تاہم ڈرائیور نے گاڑی روکنے کے بجائے اہلکار پر چڑھا دی، جس سے اہلکار موقع پر ہی شہید ہو گیا۔ پولیس نے ملزم ڈرائیور کو موقع پر ہی گرفتار کر کے گاڑی ضبط کر لی۔ ایس پی سٹی شہزاد خان موقع پر پہنچ گئے۔ شہید ٹریفک اسسٹنٹ کا تعلق شادرہ لاہور سے تھا۔ جی ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی اور تعلیمی اخراجات سے پریشان عوام کے لیے پنجاب حکومت نے بڑا قدم اٹھا لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے صوبے بھر میں گریجویشن تک تعلیم مفت کرنے کا اعلان کر دیا۔ چودھری پرویز الہی نے اپنی گزشتہ وزارت اعلیٰ کے دور میں میٹرک تک تعلیم اور کتابیں مفت فراہم کی تھیں۔ گریجویشن تک تعلیم مفت ہونے سے محروم اور بے وسیلہ طبقات کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایسا اقدام ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ جی تو یہ تھا اس ہفتے کا لاہور کا مکمل احوال۔ مجھے دیجیے اجازت، اسلام آباد سے جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن ایک بریک کے بعد۔ کی اجازت دے دی گئی۔ وفاقی کابینہ نے ای سی سی اور سی سی ایل سی کے اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق بھی کی۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بارش کی تباہی اور سیلاب سے متاثر تقریباً 15 لاکھ خاندانوں کو فوری طور پر ریلیف پہنچانے کے لیے ہر متاثرہ گھر کو 25,000 روپے امداد دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں سیلاب متاثرین کو امدادی رقم کی فراہمی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے کیونکہ ملک بھر میں بارشوں نے تباہی مچائی اور سیلاب نے وسیع و عریض علاقوں کو زیر آب کیا۔ سینکڑوں لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، مال مویشی اور پورے ملک میں انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ پاکستان میں جاری مونسون کی طوفانی بارشوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیلابی ریلوں کے بعد ملک کے کئی حصوں میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ این ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں 14 جون سے اب تک طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے 600 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں، جبکہ 11,000 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ جنوبی پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے کئی علاقوں میں سینکڑوں دیہات، چھوٹے شہر مکمل طور پر زیر آب آ گئے ہیں، جبکہ بڑے شہروں کے نشیبی علاقوں میں بھی بارش کا پانی بھر گیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں اتنی بارشیں ہو رہی ہیں؟ ہر سال سیلابی صورتحال سے ہی کیوں نمٹنا پڑتا ہے؟ کیا یہ سب موسمیاتی تبدیلی اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ انہی تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے بات کرتے ہیں منیر احمد صاحب سے، جو ایک ماہر موسمیاتی تبدیلی ہیں۔ منیر صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اتنی کثیر تعداد میں بارشیں ہونا اور سیلابی صورتحال پیدا ہو جانا، کیا یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے یا اس کی اور بھی کوئی وجوہات ہیں؟ دیکھیں، یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ اس وقت جتنے بہت زیادہ سیلاب آ رہے ہیں یا جو بہت زیادہ گرمی ہے یا انتہائی سردی ہے، تو اس کی ساری وجہ گلوبل وارمنگ ہے۔ گلوبل وارمنگ نے کلائمیٹ چینج کر دیا ہے، پورے جو موسم تھے ہمارے ان کو بدل دیا ہے۔ اگر گرمی بڑھ جائے گی تو آپ کے
جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھلیں گے، اس کی وجہ سے بھی سیلاب آئیں گے. اور جب آپ کے ہوا کا دباؤ کم ہو جائے گا کسی بھی وجہ سے تو اس کی وجہ سے بارشیں بڑھ جائیں گی. ریسنٹلی کہ جو ہمارے ساحلی علاقے تھے جن کو سمندر لگتا تھا وہاں پہ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، اور جس میں بلوچستان شامل ہے. بلوچستان سمجھ لیں کہ پورے کا پورا اس وقت بہہ چکا ہے، سیلابی ریلے جو تھے ان کی وجہ سے. اور دوسری طرف ہم کراچی دیکھیں، کراچی میں بھی جو بارشیں ہوئی ہیں وہ انتہا کی زیادہ ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ سارا مونسون کبھی اتنا شدید نہیں ہوتا تھا، بہت پلیزنٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے منیر صاحب، یہ بتائیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق سیلابی صورتحال کی وجہ سے زیر زمین پانی آلودہ ہو چکا ہے جو مختلف بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بن رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی رضیہ آج کی بات نہیں ہے. جہاں جہاں پہ انڈسٹری ہے، اب آپ فیصل آباد چلے جائیں، شیخو پورہ چلے جائیں، تو آپ علاقے کا نام لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر آلودگی کتنی زیادہ ہے. اب اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہماری انڈسٹریل ویسٹ ہے وہ پراپر طریقے سے تلف نہیں ہوتی، وہ زیر زمین چلی جاتی ہے اور پانی جو ہے وہ کارسوجینک ہو جاتا ہے، اسے کینسر تک جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جو ہماری میونسپل ویسٹ ہے جو ہمارے گھروں سے نکلتی ہے اس کو بھی ہم پراپر تلف نہیں کر پاتے. وہ جو آبی ذخائر ہمارے پاس آگے پیچھے ہوتے ہیں ان کے اندر پھینک دی جاتی ہے، نالوں میں پھینک دی جاتی ہے یا ویسے کھلے میں پڑی رہتی ہے، اور وہ جو زہریلا پانی ہے وہ زیر زمین جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ وہاں کے پانی کو بھی آلودہ کرتا ہے. اور یہ اگر ہم انفرادی ذمہ داری کو پورا نہیں کر پاتے تو ایٹ لیسٹ حکومت کو اپنا ڈنڈا ذرا زور سے چلانا پڑے گا تاکہ معاملات کچھ ٹھیک ہو پائیں اور لوگ بیماریوں سے، آلودہ پانی پینے سے جیسے ہیضے کی وبا ہوتی ہے، دوسری بیماریاں پھیلتی ہیں، تاکہ ان کا کوئی تدارک ہو سکے. ٹھیک ہے، آخر میں منیر صاحب یہ بھی بتائیں کہ ہر سال اتنی بارشیں ہوتی ہیں اور یہ تمام پانی ضائع ہو جاتا ہے، حکومتی سطح پر اس کے لیے کیا اقدامات کرنا ضروری ہیں کہ ہم یہ سارا پانی ضائع ہونے سے بھی روک سکیں اور ایسی سیلابی صورتحال بھی پیدا نہ ہو؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ رضیہ کہ چین ہمارا بڑا اچھا ملک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جاؤ. اب وہاں سے لے کے آج تک ہم نے چین سے کیا سیکھا؟ چین کے ہاں 1 لاکھ سے زیادہ چھوٹے ڈیمز ہیں. ہمارے ہاں کتنے چھوٹے ڈیمز ہیں؟ چیک ڈیمز بنانا، چیک ڈیمز، پونڈز، جھیلیں، یہ تو کمیونٹی مل کر بھی بنا سکتی ہے. ابھی چکوال میں ایک UNDP کا پروجیکٹ تھا، انہوں نے کمیونٹی کے لوگوں کو کہا کہ تمہاری زمینیں اتنی ساری بنجر پڑی ہوئی ہیں، اگر تم لوگ سارے مل کے یہاں پر ایک چھوٹی سی جھیل بنا لو تو بارش کا پانی اس کے اندر جمع ہو جائے گا اور وہ آپ اپنی فصلوں کے لیے، سبزیوں کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وہ وہاں پہ اپنی سبزیاں اگاتے ہیں اور وہ اپنے روزمرہ کے استعمال کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں فلٹر کر کے، اور اپنی سبزیوں کے لیے، اور وہاں سے ان کے اپنے جانوروں کو پانی کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں، اور وہاں سے اس کے ارد گرد کا علاقہ جو ہے وہ سرسبز چراگاہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے، شکریہ منیر صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اسلام آباد کے مختلف مقامات پر 40 ریچارج ویلز بنائے گئے ہیں جن میں بارش کا پانی ذخیرہ کیا جائے گا. اس سال مونسون میں صرف سیکٹر I-8 میں بنائے گئے اس ریچارج ویل سے تقریباً 1 ملین گیلن بارش کا پانی ضائع ہونے سے بچایا گیا. یہ ویل ایسی جگہ بنائے گئے ہیں جہاں پر عموماً بارشوں کے باعث 12 سے 14 گھنٹے پانی کھڑا رہتا تھا جو ندی نالوں میں بہہ کر ضائع ہو جاتا تھا. ان واٹر ریچارجیبل ویلز میں فلٹریشن کا بھی خصوصی سسٹم رکھا گیا ہے جو پانی کو آلودہ عناصر سے صاف رکھتا ہے. ان ویلز کی مزید کیا تفصیلات ہیں اور یہ بارش کا پانی ذخیرہ کرنے میں کتنے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. پٹرول کی قیمتوں میں جون سے اب تک بڑی کمی ہو چکی، لیکن اس کے باوجود مہنگائی کی شرح بدستور بلند ہے. عالمی منڈی میں پٹرول کی قیمتوں میں کمی کے باوجود وفاقی حکومت نے پٹرول کی قیمت میں 6 روپے 72 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے، جس کے بعد پٹرول کی نئی قیمت 233 روپے فی لیٹر ہوگی. نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 51 پیسے کمی کی گئی، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 244 روپے 44 پیسے ہو گئی ہے. اس حوالے سے شامل کرتے ہیں یہ رپورٹ. پٹرولیم مصنوعات کی قیمت
कीमतों में एक बार फिर इजाफे ने अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगा हो गया, मतलब महंगाई हर चीज़ का जो है ना हालात बहुत ख़राब है, अवाम बहुत परेशान है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 72 पैसे का इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 227.19 रुपये से बढ़ाकर 233.91 रुपये फी लीटर कर दी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुल्क में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स टूटने लगे। इस हफ्ते महंगाई की शरह 42.3% रिकॉर्ड की सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान इदारा शुमारियात के जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक महंगाई में हफ्तावार 3.35% का इजाफा अशियाए खोरोनोश की कीमतों में इजाफे की वजह से हुआ। ज़ेर जायज़ा हफ्ते में 25 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई से पीसी इस्लामाबाद की आवाम इस हालिया महंगाई पर क्या कहती है, आइए आपको सुनाते हैं। जितने भी हुकूमत वाले जो लोग जो बैठे हैं तो इनको ये सोचना चाहिए कि आवाम का जो 15,000-16,000 ले रहा है उसमें तो उसका किचन नहीं चलता, तो बाकी उसके बिल देखें, बच्चों की फीसें देखें, वो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो गए। महंगाई इतनी हो गई है कि लोग अब भूखे मरने में मजबूर हो गए हैं। पहले लोग 3 टाइम खाना खा लेते थे, लेकिन अब वो खाने से ही मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल हर चीज़ महंगी है, आलू, प्याज, टमाटर, ये जो बेसिक चीज़ है यही नहीं मिल रही तो बंदा क्या करेगा। जो लोग हमारे बड़े हुक्मरान हैं वो तो घरों में बैठे हुए हैं ना, उनको तो हर चीज़ मिल जाती है, फ्री मिल जाती है, हमारे पैसों से मिलती है। उन्हें बिल्कुल नहीं पता, बंदा मेडिसिन नहीं ले सकता, खाने पीने के लिए मजबूर हो गया, आटा नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे लोग। बस जी ये तो अवाम के साथ सरासर ज़्यादती और जुल्म है। यहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ गई है और रोज़ाना की जो आमदनी है वो बहुत कम है मज़दूर की। तो अगर वो कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है उसकी तनख्वाहों में भी कोई खातर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ है। हालात बहुत यानी जो है ना वो परेशान करना है। महंगाई बिल्कुल वाकई रोज़मर्रा की जो है ज़िंदगी है वो डिस्टर्ब होती जा रही है। आम आदमी की जो है गुज़र सफ़र बहुत मुश्किल हो गया है। इस पर जो है मौजूदा हुकूमत को जो है सोचना चाहिए। महंगाई तो हर दौर में रही है, बड़ी बात है हमारी करेंसी हमेशा से वीक रही है, जिसका इम्पैक्ट तो महंगाई पे आता ही आता है। शामिल करते हैं अगली खबर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत की जानिब से इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए अज़्म का इजहार किया कि वफाक और सूबे मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पोलियो ख़तरनाक मर्ज़ है जो बच्चों को माजूरी में मुब्तला कर सकता है, इसलिए तमाम वालिदैन अपने बच्चों को 5 साल की उम्र तक पोलियो से बचाव के क़तरे लाजमी पिलवाएं और कौम के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। पूरी दुनिया में पोलियो का खात्मा हो चुका है। पाकिस्तान में भी ये मर्ज़ दम तोड़ चुका था, लेकिन बदकिस्मती से बाज़ इलाक़ों में पोलियो के केसेस दोबारा सामने आने लगे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने तारीख में पहली बार रेवेन्यू अथॉरिटी के तहत टैक्सों के निफास का बिल मंजूर कर लिया, जिसके तहत मुख्तलिफ शोबों में टैक्सेस आयद किए जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई असम्बली के इजलास में वज़ीर ख़जाना की तरफ से ये बिल पेश किया गया, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने बिल जायज़े के लिए सेलेक्ट कमेटी के हवाले किया। इजलास में बहस के बाद हुकूमत ने कसरत राय से गिलगित बल्तिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी एक्ट 2022 मंजूर कर लिया। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।